बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बिलवास्ता तरीके के साथ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद सरबराह जो भी आप कहना चाहें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को एक ताज़ा पैगाम पहुँचा दिया है, जो टेलिंग्स ने आपको 16 दिसंबर को बता दिया था, जिसमें मैंने गुजारिश ये की थी इब्तिदा में कि आपको ये कैसा लगेगा, ये बात सुनने में आपको कैसी लगेगी कि सदर ममलिकत जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। तो ये वो पैगाम है जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की ने एक यानी ये समझा जा रहा है कि ये जो मशवरा है, ये मैंने तो आपको ख़बर दी थी, बरबनाए इतला ख़बर दी थी, इंफॉर्मेशन की यानी कि बुनियाद के ऊपर दी थी कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और जनाब नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो सीन पार्ट ओके है, या कम अज़ कम जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने जो फार्मूला पेश किया हुआ है वो फार्मूला ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कोई भी हो और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सदर बन जाएं। तो ये जो है वो स्कीम ऑफ द थिंग्स जिसको कहते हैं वो ये है। ये क्यों वो कहते हैं, ये इसलिए कही जाती है बात। अच्छा, ये आगे चल के हम बात करेंगे कि इसकी रीजंस क्या हैं उनके पास, इसकी वजूहात क्या हैं, और अपनी तरफ से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बड़ी जिसको हम कहते हैं कि गैर जानिबदारी के साथ इस मसले का हल यही समझती है कि आगे बढ़ने का जो वाहिद रास्ता है वो यही है कि नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म ना बने। तो आज जो है वो ये बात ARY टेलीविज़न के ऊपर हमारे दोस्त हैं जनाब नईम अशरफ भट्ट साहब, मैं नाम उनका भूल चला था, नईम अशरफ भट्ट साहब, उन्होंने सैयद मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से गुफ्तगू की है। कुछ अरसा पहले भी उन्होंने नईम अशरफ भट्ट साहब ने मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से गुफ्तगू की है। अब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब अपने मुंह से ये वाली बात, उनका जो पिछला इंटरव्यू था वो कह चुके हैं कि यार कि मैंने तो कितने जर्नैल जो हैं वो मेरे स्टूडेंट हैं बेसिकली। तब उन्होंने ये बात की थी कि नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है कि जी के जनरल फैज़ हमीद और जनरल, या एक तरह से वो नाम तो नहीं अब लेते लेकिन वो जिक्र इसी तरह ही कुछ करते हैं, तो यानी कि जनरल बाजवा साहब का कि वो एहतसाब की बात करते हैं, उनको कानून के कटहरे में लाने की बात करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। तो ये बातें जो हैं वो उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान की फ़ौज के किरदार को, पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर जो उसका माइंड सेट होता है उसको मैं बड़े अच्छे तरीके के साथ जानता हूँ। कई जर्नैल मेरे शागिर्द हैं, तो ये काम नहीं हो सकता क्योंकि वो अपने किसी जो फ़ौजी अफसर होते हैं वो अपने साबका जर्नैलों और जो उनके अफसरान होते हैं वो नहीं चाहते कि उनको कानून जो है वो कोई कानून घसीटे, कानून के शिकंजे में वो आएँ, वो उनको अनटचेबल ही रखना चाहते हैं। तो उनके कहने का मतलब था कि ये नाम अगर नहीं ले रहे तो अच्छी बात है, लेने नहीं चाहिए क्योंकि सियासत आगे बढ़ने का नाम है। ये इस तरह के कुछ मशवरे उन्होंने नवाज शरीफ साहब को दिए थे। इस तरह के मशवरे नवाज शरीफ साहब को देने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत हैं, और इस तरह के मशवरे देने वालों के इमाम जो हैं वो और कोई नहीं जनाब शहबाज शरीफ साहब हैं, और भी बहुत हैं, और उनकी पार्टी बहुत बड़ी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर। नवाज शरीफ साहब का बयानिया, नवाज शरीफ साहब जिस अंदाज से सोचते हैं, नवाज शरीफ साहब का तर्ज़े सियासत और उनका अंदाज़े हुकूमत, वो जो है वो मुदाखलत पसंद नहीं करता। तो या कह लें कि वो जो सिविल मिलिट्री रिलेशन में जो मिलिट्री है और जो जहाँ पर सिविल होती है, वो नवाज शरीफ साहब को पता है कि यहाँ पे सिविल है और यहाँ पे मिलिट्री है। वैसे तो हमारे यहाँ मिलिट्री यहाँ पे है, सिविल तो कहीं पे है ही नहीं। अगर कहीं पे, ये उन्होंने इस इंटरव्यू में ही बात की कि देखे कि 6 साल में 6 वज़ीर आज़म आ गए हैं, 3 वज़ीर आज़म जेल में गए हैं। तो यानी उनका मतलब ये है सारी की सारी गुफ्तगू करने का कि यहाँ पर वज़ीर आज़म को अपनी औकात में रह के चलना चाहिए। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि ज़मीनी हक़ाइक़ तो ये हैं, और वो कहते हैं कि मैं ज़मीनी हक़ाइक़ को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। अगर नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा भी वज़ीर आज़म बने तो फिर लड़ाई हो जाएगी। और अब जो है पाकिस्तान की जो कंडीशन है, ये डिमांड ये करती है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आगे का रास्ता इख्तियार करें, आगे की तरफ चलें।
تو بہتر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سپریم کمانڈر بنے، پاکستان کی فوج کے صدر بنے، تو وزیر اعظم کسی اور کو بنائے، معاملات آگے چلیں اور پاکستان جو ہے اچھا. ویسے میں ذاتی طور پہ بھی یہ سمجھتا ہوں جو مسائل ہیں پاکستان کے وہ سب کچھ بھول کے آگے بڑھنے کا تقاضا کر رہے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن سب کچھ بھول کے کیا؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا وہ جو نواز شریف صاحب جس پہ کے اوپر سید مشاہد حسین صاحب کو اعتراض ہے، مشاہد حسین سید صاحب کو اعتراض کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کی، جس طرح انہوں نے خود کہا کہ میرے تو جرنیل شاگرد ہیں، تو وہ یہ بھی اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ مجھے زمینی حقائق کا بڑی اچھی طرح اندازہ ہے. تو یہ سمجھا جاتا ہے پاکستان میں کہ جو چند لوگ ہیں جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو بیسیکلی وہ مائنڈ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بتا رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کی، بلکہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا مافی ضمیر ایک طرح سے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سوچ کیا رہی ہے، وہ چاہ کیا رہی ہے. تو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیا سوچ رہی ہے یہ تو انہوں نے بتا دیا. ہمیں بھی یہ سمجھ آتی ہے چیز کہ یار کہ مسائل جو ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر تو ہیں، لیکن حضور اعلیٰ حل میری نظر میں تو یہ نہیں ہے. میری نظر میں تو حل یہ ہے کہ پیچھے یا ماضی سب کو بھولنا ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں مشاہد صاحب کے جی کہ نواز شریف صاحب جو یہ بات کرتے ہیں، ماضی کی بات کرتے ہیں، آگے کی طرف نہیں دیکھتے، یہ بیسیکلی پاکستان کی فوج کا خیال یہی ہے. اور جو نواز شریف صاحب کو میری اطلاع کے مطابق جب کسی لیول کے اوپر یہ فارمولا پیش کیا گیا تھا تو ان کو یہی کہا گیا تھا کہ دیکھیں فوج کے اندر یہ ایک تو وہ والا مائنڈ سیٹ کہ جی کہ ہمارے کسی بڑے کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، وی آر انٹچیبل، ان اکاؤنٹیبل. اوکے، طاقتور ہیں بھائی، سمجھ آتی ہے بات، ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ صحیح ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے. اچھا، تو یہ تو جو ہے وہ فوج کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. پھر فوج کا دوسرا جو خیال ہے جو نواز شریف صاحب کو پیش کیا گیا تھا کہ فوج یہ سمجھتی ہے کہ نواز شریف صاحب جب آئے ہیں پاکستان کی فوج کے ساتھ وہ چل نہیں سکے. تو نواز شریف صاحب سے انہیں خدشہ یہ ہے کہ جب وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے تو پہاڑا وہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں پر 2017 میں ختم ہوا تھا. تو یہ نواز شریف صاحب سے یہ خدشہ تو بہرحال پاکستان کی فوج کو ہے. تو اس کا حل وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو یہ باور کروا رہی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جو ہائی کمانڈ ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں اور جس طرح آپ چاہتے ہیں اسی طرح کرتے ہیں، اسی طرح ہوگا، اسی طرح پاکستان کو لے کے چلیں گے، اسی طرح ہم عدم مداخلت. کیونکہ مجھے کل بھی ایک بہت بڑے صاحب کہہ رہے تھے کہ یار کہ بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو، ان میں جو ایک کامن چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اپنا ولن سمجھتے ہیں. یعنی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی شومیئی قسمت کہ انہوں نے 2 پارٹیوں کے بعد جو تیسری پارٹی بھی کھڑی کی تھی وہ بھی ان کو اپنا ولن سمجھتی ہے. تو پاکستان کی جو سیاسی زمین ہے اس کے اوپر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک ولن تو ہے. تو اب اس کا بہترین حل یہ ہے جو میری نظر میں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سٹیپ ڈاؤن کرے، پیچھے ہو جائے، مداخلت نہ کرے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جو ان کا مطالبہ ہے کہ وہ بھول جائے ماضی کو، مجھے نہیں لگتا کہ ان کو یہ وہ بھولیں گے یا ان کو بھولنا بھی چاہیے. نہیں بھولنا چاہیے کیونکہ پاکستان، میں تو خیر وہ ان لوگوں میں سے شامل ہوں. مجھے ایک بہت بڑے صاحب نے کہا تھا کہ تمہیں اور ایک اور بندے کو تکلیف ہوتی ہے، فیض حمید اور جنرل باجوے کی، ادروائز تو یہ قصہ جو ہے وہ پارینہ ہو چکا ہے. قصہ پارینہ نہیں ہوتا سر. جب آپ چیزیں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو جو بنیادی برائی ہے، جو جڑ ہے، اس سے مسئلے کو حل کرنا ہوگا، ادروائز تو نہیں ہوگا. لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جی کہ آگے چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ماضی کو بھول جائیں، آگے سے پاکستان کی فوج کسی بھی قسم کی مداخلت نہیں کرے گی، اور آگے سے جو ہے وہ آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی اگر ہوگی تو اس رکاوٹ کو جڑ سے پھینک دیا جائے گا. کل میں جو بتا رہا تھا، ایک صاحب سے گفتگو ہوئی تھی، وہ کل بتا رہے تھے کہ جی کہ اگر کل کو ینگ ڈاکٹرز ہڑتال کرتے ہیں تو جو بھی وزیر اعظم ہوگا وہ بلا لے پاکستان کی فوج سے ڈاکٹرز، وہ آ کے چیزیں سنبھال لیں گے. وابڈا کام نہیں کر رہا، آ جائیں گے فوج والے، آ جائیں گے. ریلوے کام نہیں کر رہی، فوج آ جائے گی. جہاز نہیں اڑ رہے، صحیح PIA کام نہیں کر رہی، رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے تو فوج آ سکتی ہے. تو فوج اگر مل کے چلنا چاہے تو معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. یہ وہ سول سائڈ کے آفیسر ہیں تو وہ یہ والی بات کر رہے تھے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے
کہ مطلب ماضی کو بھول کے آگے بڑھا جائے. تو فوج تو یہ چاہ رہی ہے, اور فوج جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے میاں صاحب کو کہ آپ جو ہے وہ احتساب کی بات, قانون کے شکنجے کی بات, 17 جولائی کو کیا ہوا تھا وہ والی بات چھوڑ دیں, آگے بڑھیں. اور وزیر اعظم آپ کا ہو, آپ ایوان صدر میں بیٹھے ہوں, اگر آپ کا ایوان صدر میں بیٹھنا کو دل نہیں کرتا تو کوئی گل نہیں, آپ جہاں پہ بھی ہوں آپ جناب کنگ میکر ہوں گے, اور صرف آپ کا وزیر اعظم کی کرسی سے اوجھل ہونا بیسکلی پاکستان کی فوج کے اندر وہ جو ایک خدشہ ہے جو خام خواہ لوگوں کو پھر جو ہے وہ مخاصمت کی طرف گھیر دیتا ہے, اس سے بچ جائیں گے معاملات, اور سسٹم جو ہے وہ بچ کے آگے بڑھ جائے گا. نواز شریف صاحب میں مجھے یہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب اگر ان کے کوئی صحت کے مسائل نہ ہوئے تو یہاں پر بھی دو خیالات ہیں کہ نواز شریف صاحب کا اب مسئلہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے سے زیادہ جو مسئلہ ہے, پہلی بات کہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم وہ کیوں بننا چاہتے ہیں, وہ ایک علامتی طور کے اوپر, وہ ہم کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں, اس پہ وہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. اگر وہ اس بات کے اوپر کمپرومائز کریں گے تو وہ اپنی بیٹی کے لیے کریں گے, مریم کے لیے, کہ یار کہ جو پارٹی ہے وہ ادھر شفٹ ہو جائے, یا جو لیڈرشپ ہے وہ لیڈرشپ چینج وہ ہو جائے, اور ان کا پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی سیاست میں یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں جو ہے وہ قبولیت دوبارہ سے ہو جائے. اچھا, قبولیت تو عوام میں ہوتی ہے, یہ بھی ایک مسئلہ ہی ہے, عوام میں تو قبولیت مریم صاحبہ کی ہے, لیکن میری اطلاع کے مطابق ان کے نام کے اوپر بھی مسئلہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو. تو بلکہ ایک بہت بڑے صاحب نے تو میرے سامنے یہ والی بات کی تھی, پرانی بات کر رہا ہوں میں, ان دنوں جنرل باجوہ صاحب چیف آف آرمی اسٹاف ہوتے تھے, جنرل فیاض حمید صاحب جو ہیں وہ DGISI ہوتے تھے, وزیر اعظم عمران خان صاحب ہوتے تھے. تو وہ مریم ان دنوں بڑا ایکٹیو تھیں اپنے والد صاحب کی عدم موجودگی میں, تو بڑی کوڑ چڑھتی تھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو نا, تب کی اسٹیبلشمنٹ کو. اب بھی کیا تھوڑا سا فرق ہوگا, زیادہ سے زیادہ کتنا فرق ہوگا, لیکن اتنا فرق نہیں ہوگا کہ وہ کہے کہ ہاں جی بن جائے مریم, سانو کوئی ٹینشن نہیں. شروع میں جب عمران خان صاحب کا جو تھا نا وہ والا اتنا توتی نہیں بول رہا تھا, تو تب تو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جی کہ ہماری طرف سے کوئی بھی بن جائے, نون لیگ کی طرف سے جو پارٹی جیتے بن جائے, ہمیں کیا. لیکن یہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں. تو نواز شریف صاحب جو ہیں, نہ تو وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم ان کو بنائے جانے کے اوپر لوگ راضی ہیں, بھائی لوگ اسٹیبلشمنٹ جو بھی آپ کہہ لیں, یا پھر جو ان کی دوسری آپشن ہے کہ مریم ہو, مریم کو جو ہے وہ قبول کر لیا جائے, ان کے راستے میں رکاوٹیں نہ کھڑی کی جائیں, وہ بھی مسئلہ نہیں ہے. تو پھر یہ تو معاملات جو ہیں وہ پازیٹیولی اس طرح سے آگے نہیں بڑھ سکتے جو میسج مشاہد حسین سید صاحب کے ذریعے جو ہے وہ ٹرانسمٹ کیا جا رہا ہے یا پہنچایا جا رہا ہے. تو اچھا, اگر نہیں مانیں گے تو پھر کیا ہوگا, اس کا بھی جو ہے وہ حل یا اس کا بھی متبادل وہ مشاہد حسین سید صاحب نے بتا دیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ لیگ کی مسئلہ ہے, نواز شریف صاحب اور باجوہ صاحب کی جفی بہے گی تو عمران خان صاحب پھر آ سکتے ہیں. تو یہ بیسکلی میرا خیال ہے کہ یہ کسی نہ کسی درجے کے اوپر بارگیننگ ہو رہی ہے. نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ جو پولیٹیکل سائنس ہے نا جی, اس میں یہ فقیر بار بار کہہ چکا ہے کہ اس میں اشارے بڑے میٹر کرتے ہیں, صحافت میں اور سیاست میں. تو جو یہ پولیٹیکل سائنس میں اس طرح کی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے یہ بیسیکلی بارگیننگ کی ہی ایک شکل ہوتی ہے. یہ میسج کنوے کرنا بالواسطہ طریقے کے ساتھ, یہ آپ یوں سمجھیں کہ پری بارگیننگ جو ہوتی ہے یہ بیسیکلی شرائط بتائی جا رہی ہوتی ہے, باٹم لائن بتائی جا رہی ہوتی ہے کہ ایس تو تھلے کوئی نہیں گل ہو سکتا بھائی, ایس تو زیادہ نہیں ہو سکتا کچھ, اگر آنا ہے بات کرنی ہے تو پھر سوچ کے آئے, یہ ہوتی ہے. تو نواز شریف صاحب جو ہیں, اب میں اپنی ذاتی جو میرا خیال ہے جو بیسیکلی انفارمیشن کی بیس کے اوپر ہی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ شاید اتنے گھاٹے کا سودا نہیں کریں گے, کیونکہ نواز شریف صاحب عمر کے جس حصے میں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ٹرولی آنیسٹلی کہ یار کہ یہ پاکستان اس طرح نہیں چل سکتا, یوں پاکستان کر کے چلے گا تو پھر وہی جو ہے رنڈی رونا, سوری یہ بڑے غلط الفاظ ہیں, لیکن ہم پچھلے 75 سال سے انہی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں جس کا میں نے آپ کو کہہ دیا ہے ایک رونا ہی ہے, سیاپا.com. تو اس سیاپا.com سے نکل کے آگے بڑھنے کا جو ہے راستہ
وہ تو آئین دیتا ہے کہ آئین کے اوپر چپ چاپ تمام فریقین من و ان عمل کریں، لیکن ایک ہلکی سی گڑبڑ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی ہے کہ اے جو کھلار پایا گند پایا چکو، تو ساری چیزیں آئیڈیل نہیں ہوتی. اس وقت کسی کے لیے بھی کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے نہ، اور پاکستان کی پاور پالیٹکس کے کسی بھی ایک کردار کے حق میں آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سب اچھا نہیں مل رہا، سب کچھ ان کی خواہش کے مطابق جس طرح انہوں نے سوچا ہے آئیڈیلی کہ یہ ہو جائے وہ نہیں ہو سکتا. نواز شریف صاحب یہ شرط شاید قبول نہیں کریں گے، اور عمران خان یعنی کہ آگے کنواں پیچھے کھائی والا معاملہ ہے کہ پیچھے عمران خان آگے نواز شریف، تو اسٹیبلشمنٹ جائیں تو جائیں کہاں. وہ والا گانا مجھے طلعت حسین کا، یہ طلعت محمود نام ہے ان کا، وہ یاد آ گیا، جائیں تو جائیں کہاں. اچھا بہرحال یہی حال نواز شریف صاحب کا ہے. چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے میں بھی رکاوٹ ہے، مریم بی بی کے لیے بھی راستہ جو ہے وہ دشوار ہے، تو پھر کہاں پہ جائیں، کیا کریں. پاکستان تحریک انصاف بظاہر تو وہ نعرے لگا رہی ہے کہ آ گیا تے چھا گیا تے یہ نہیں تے چھڈاں گا نہیں تے او نہیں تے اے نہیں. اندر کھاتے لرزی پڑی ہوئی ہے، الیکشنوں سے ایک طرح سے بھاگ رہی ہے. ابھی تک کینڈیڈیٹس کا پتہ کوئی نہیں، اندر کھاتے لڑائیاں چل رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ اگر معاملات اسی طرح چلتے رہے تو شاید کوئی صورتحال بن جائے، سندھ ہاتھ میں رہ جائے وہ ان لوگوں کی بات مان کے، ادروائز تو وہ بھی حالات پتلے ہیں. لیکن اس وقت مجھے اگر پوری ایمانداری سے میں تجزیہ کروں تو شاید سب سے زیادہ بینیفیشل پوزیشن کے اوپر اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی نظر آ رہی ہے کہ اس کے لیے سب اچھا ہے، جو بھی ہوگا اس کے لیے اچھا ہوگا، انٹل انلیس جو بھی سے مراد یہ ہے کہ سندھ ہاتھ سے نہ نکل جائے. باقی وفاق میں تو اس کو جو ملنا ہے، پنجاب میں جو ملنا ہے وہ تو پلس پوائنٹس ہیں اس کے، یا کہہ لیں بونس ہے. تو باقی تو جو ہے جتنے پلیئرز ہیں وہ ان کو ایک ہاتھ سے پکڑے تو دوسرے ہاتھ سے گیم نکلتی ہے. یہ والا سلسلہ چل رہا ہے. دیکھنا یہ کہ نواز شریف صاحب اب کیا رسپونڈ دیتے ہیں اس کے اوپر، ان کا رسپانس کیا ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.